अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में नैब तरमीम के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में काबीना अरकान का कहना था कि नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी अहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। मौजूदा नैब कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है और नतीजतन अहम मुल्की फैसले तातुल का शिकार रहते हैं और मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में नैब तरमीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई, जिसमें वकालत, बैंकारी, ब्यूरोक्रेसी से मुंसलिक शख्सियात भी शामिल की जाएंगी। इसके साथ हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हटाने का भी फैसला हुआ है और मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाज़मत 2 जून को ख़त्म होने जा रही है। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरामीम में कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत करेंगे। करप्शन के नाम पर नैब कार्रवाई का दायरा-ए-कार तब्दील करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम की तैयारी कर ली गई है। आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक करप्शन के नाम पर नैब कार्रवाइयों का दायरा-ए-कार तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से हुकूमती सतह पर नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरामीम तैयार कर ली गई हैं। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक करप्शन केसेस में नाअहली 10 साल के बजाय 5 साल के लिए होगी और 5 साल बाद इलेक्शन लड़ा जा सकेगा। इसके अलावा करप्शन केस में सज़ा पर अपील का हक ख़त्म होने तक अवामी ओहदे पर फाइज रहा जा सकेगा। नई तरामीम में नैब के मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और अब अदालत की मंजूरी से ही नैब मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकेगा। ज़राए के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन या इक़दाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा और बारे सबूत मुल्ज़िम के बजाय नैब को फराहम करना होगा, वरना इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। नई मुजव्वज़ा तरमीम के तहत वज़ीर आज़म काबीना अरकान और काबीना कमेटियों के फैसले पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा, जबकि ज़ेरे अल्तवा इंक्वायरियाँ और अंडर ट्रायल मुकदमात एहतसाब अदालत से मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मुंतकिल होंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ माली फ़ायदा साबित किए बगैर करप्शन केस नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के किसी फैसले के खिलाफ उस वक्त तक केस नहीं बनाया जाएगा जब तक फैसले के पीछे बदनीयती साबित न हो जाए। तरमीम के ज़रिए नैब ऑर्डिनेंस की 7 शिकें ख़त्म कर दी जाएंगी और नैब तरमीम का इतलाक़ 1985 से किया जाएगा। इतलाक़ ज़ेरे तफ्तीश और अंडर ट्रायल मुकदमात पर भी होगा। ज़राए का ये भी कहना है कि मुजव्वज़ा तरामीम के मुसव्वदे पर इत्तेहादी जमातों और PTI से मुशावरत होगी। इत्तेहादियों और PTI से मुशावरत के बाद हतमी मुसव्वदा काबीना को अरसाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के कई अरकान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराह भी नैब केसेस की गिरफ्त में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम, रमज़ान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेफरेंस दायर हैं। साबिक़ वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी नैब की हिरासत में रह भी चुके हैं। ताहम सियासी कायदीन का दावा है कि ये मुकदमात सियासी बुनियादों पर कायम किए गए हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो या पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, इस मामले पर इजहार ख्याल करती रही है। आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं कि ये इदारा इंतहाई बदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। नैब वाला पकड़ के उसके बाद पूछता कि क्या किया था। पहले केस पढ़ो, फिर इल्जाम देखो, बगैर सुने, बगैर देखे, बगैर पूछे ठग करके हमें बख्तरबंद गाड़ी में डाल के और अडियाला जेल भिजवा देते हैं। नैब ने इस मुल्क के अंदर गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नाजायज और गलत इल्जामात लगाकर जो इंतकाम की हवस बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है वो नहीं बुझ रही। काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है, हम नहीं मानते। ये इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक इदारा है। दहशत गर्दी के बाद, इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद नैब तो अब एक खुद मतलूब इदारा है। बड़ा घिनौना किरदार है नैब का। नैब को तो अब खुद जवाब देने। नैब जो है इसने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया गया। कौन सा ब्यूरोक्रेट काम करेगा? 22 ग्रेड के अफसर के फैसले कल 12 ग्रेड के अफसर उस पर मुकदमे बनाने शुरू कर दे, उसके फैसलों को क्वेश्चन करना शुरू कर दे। जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी काम करना छोड़ दे तो फिर मुल्क नहीं चलता। नैब लॉ इज ए ब्लैक लॉ और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया। खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब के नोटिस इशू किए गए हैं। उन्होंने बड़ी जागीरें बनाई हैं।
कोई कहता है 4000 एकड़ जमीन मेरे पास है। अरे भाई तुम बेवकूफ हो। दावे से कहता हूँ इस इलाके में लाखों एकड़ जमीन थी। कोई ये बताए कि खुर्शीद शाह के बेटे या भाई या किसी के नाम पे एक एकड़ जमीन भी कब्जा हुई। इस हवाले से अदालतें भी कई बार नैब की कार्रवाई को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक की नैब केस में जमानत से मुतालिक अपने फैसले में लिखा था कि नैब को वफादारियां तब्दील करने के लिए और सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सज्जाद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर पीटीआई की हुकूमत ने नैब के हवाले से 5 ऑर्डिनेंस जारी किए थे और आखिरी ऑर्डिनेंस जो है इसकी मुद्दत 2 जून को अब ख़त्म हो रही है, जिसके बाद हुकूमत का चेयरमैन नैब को हटाने का जो फैसला है वो भी अब हो चुका है, उनको हटाया भी जा रहा है और हुकूमती सतह पर 31 तरमीम इस ऑर्डिनेंस में करने का फैसला किया गया है। आपकी इस पर राय क्या है? जी बात यह है जी कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि नैब का कानून इस पे बहुत सी तनकीद हुई है और इसके जो असरात हैं वो ये हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी डरती है और वो फैसले करने से घबराती है। न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान भी फैसले करने से गुरेज करते हैं क्योंकि उनको ख्याल होता है कि कहीं नैब के शिकंजे में ना आ जाए। और जो मुख्तलिफ केसेस बने हैं उसमें ये देखा गया है कि कुछ केसेस इस नौइयत के हैं कि जहाँ पे कोई ये इल्ज़ाम नहीं है कि इसने कोई पैसे बनाए हैं या बेईमानी की है। इस किस्म के इल्ज़ामात हैं कि जो मुरवजा तरीक़ाकार था, जो प्रोसीजर था, उसको वायलेट किया गया है और क्योंकि उसको वायलेट किया गया लिहाजा उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया है। यानी इस किस्म के भी केसेस हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा इस बुनियाद पे बनाया गया है कि उन्होंने एक शख्स की तकर्री की अप्रूवल दी थी कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए और वो जो बाकायदा तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक दी थी। तो लिहाजा ये काफ़ी अरसे से सोच थी कि इस कानून में बेहतरी लाई जाए और इसमें तरामीम की जाए। मेरे ख़्याल में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं, एक तो ये है कि इस कानून को फेयर होना चाहिए, यानी किसी पे ऐसे ही गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादती हो सके। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये करप्शन से डील करता है ये इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इसमें जो खामियां सरदस्त नज़र आ रही हैं और जो आपने जो तरमीम का जिक्र किया है, लेकिन सरदस्त जो मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो ये है कि जो करप्शन की तारीफ़ है उसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को बड़ा वसी मानी दिया गया है और उसमें बहुत से लोगों को पकड़ लिया जाता है हालांकि उनके ख़िलाफ़ कोई रिश्वत या पैसे लेने का इल्ज़ाम नहीं होता। तो इस जो शिक है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, मेरे ख्याल इसमें से निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि तरमीम हुई है, उसके बाद ज़मानत का हक़ मिल गया है, लेकिन बहुत अरसे तक ज़मानत का भी हक़ नहीं था नैब के मुल्ज़मान को और उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता था जिससे मुश्किलात बढ़ती थी। तीसरा ये है कि जो रिमांड का पीरियड होता है वो 90 दिन है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है और आम मुकदमे में ये जो कत्ल का मुकदमा भी हो तो रिमांड 15 दिन का होता है, यहाँ पे 90 दिन का है। इसको भी कम करने की शायद ज़रूरत पड़े। दूसरा ये है कि जी ये जो मुख्तलिफ औकात में तरमीम होती रही हैं उससे उसकी जो हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे किए हैं उन तबसरों की रोशनी में मेरे ख्याल में इन तरमीम को देखना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि कोई जुर्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी नीयत को भी देखा जाए, जिसको हम मेंस रिया कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं इस ज़िम्न में कि उन्होंने कहा है जी कि किसी शख्स ने अगर कोई नीयत नहीं है जुर्म करने की तो उस पर वो इल्ज़ाम नहीं बन सकता। तो लिहाजा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जब तफसील सामने हो तो आदमी ज़्यादा तफसील से बात कर सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो कर दी जाएँ तो नैब का कानून बेहतर भी हो जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी होना चाहिए। सर एब्यूज़ ऑफ पावर की आपने बात की और इसमें देखा यह गया है कि चेयरमैन नैब के पास इख्तियार होता था कि वो कब किसकी गिरफ्तारी का फ़ैसला कर लें। अब लग ही रहा है कि जो तरमीम की जा रही हैं, जो इत्तलात हैं, उसमें यही है कि ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। अब अदालतों से मशरूत कर दिया गया है, पहले अदालत से इजाज़त लेनी होगी और फिर गिरफ्तारी अमल में आएगी।
جی یہ دیکھیں نا، یہ نیب کے جو کیسز سامنے آئے ہیں کہ رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے گھر کی طرف گھیرا ڈال کے بے شمار لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں. یہ میرے خیال میں جو ایک بنیادی حقوق ہے انسان کے، اور خاص کر جو ہمارا آئین ہے اس کی بھی منافی ہے کہ بھی رات کی تاریکی میں وہ سوئے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، نیبرز ہوتے ہیں، تو اس طرح کی گرفتاریاں ٹھیک نہیں ہیں. تو شاید یہ بہتر ہے کہ گرفتاری جو ہے بڑا سنگین چیز ہوتی ہے، اور گرفتاری کرنے سے پہلے بالکل اس کے خلاف ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ گرفتاری ہو جائے، ثبوت بعد میں نہ ملے تو اس شخص کی جو ریپوٹیشن ہے اس پہ جو اثر پڑتا ہے، یا اس کے خاندان پہ جو اثر پڑتا ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بہتر ہے کہ گرفتاری سے پہلے بہت سی ایسی کنڈیشنز لگائی جائیں کہ کسی بے گناہ کو یا کسی کے خلاف، جس کے خلاف ابھی پورا ثبوت نہیں ہے، اس کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے. سر یہ بھی بار بار دیکھا گیا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنایا جاتا تھا اور پھر بار ثبوت بھی اس شخص پہ ڈال دیا جاتا تھا جس پر کیس بنایا جاتا ہے. تو اب جو ترامیم ہے اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. انکوائری کے آغاز کے لیے بار ثبوت اب نیب کو فراہم کرنا ہوگا. بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارے قانون میں، اور آج سے نہیں، یہ جب سے ہماری عدالتیں یہ فوجداری قانون کو چلا رہی ہیں، ایک بنیادی اصول، 2 اصول ہیں بنیادی. ایک کہ جو بھی ملزم ہے اس کو بے گناہ تصور کیا جائے گا جب تک کہ وہ گناہگار ثابت نہ ہو جائے. سو ایوری باڈی is presumed to be innocent unless proved guilty. نمبر 2، بار ثبوت ہمیشہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. پروسیکیوشن کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے اسٹیٹ کی، انویسٹیگیشن کرنے کی، جو مٹیریل ہے اکٹھے کرنے کی. تو بار ثبوت ان پہ ہوتا ہے جو الزام لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے اسیوم کر لیا کہ آپ گناہ گار ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں. تو اس سے یہ جو ترمیم کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس سے بہتری ہوگی، اور صرف جو پریشان کرنے کے لیے اور لوگوں کی عزت اچھالنے کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال میں رک جائے گا. یہ مجوزہ ترامیم جو ہے سر، اس میں یہ تمام چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو آتی ہے، ظاہر سی بات ہے ترامیم ہوتی ہیں تو اداروں کو، قوانین کو بہتر اور فعال بنانے کے لیے ہوتی ہیں. عدالتوں میں کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ہدایات کی روشنی میں اس قانون کو بہتر بنانے کی جو تیاری ہے یہ بہتر ہے، لیکن عدالتوں میں ہی بارہا اس کا ذکر ہوا کہ نیب کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن یہ بہت کمزور رہی ہے. مجوزہ ترامیم میں اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، اس کا فقدان نظر آتا ہے. بہرحال جی اب جب ترامیم ہو رہی ہیں تو یہ پہلو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ یہ جو نیب کے اہلکار ہوتے ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے بڑے ملزم پکڑ لیے ہیں، صحیح طریقے سے وہ تفتیش نہیں کرتے. جب وہ عدالت میں جاتا ہے معاملہ تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ جو انہوں نے تفتیش کی ہے یہ ناقص ہے، اور وہ ثبوت جو عدالت کو چاہیے ہوتے ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے کہ جو بھی تفتیش ہو وہ مکمل ہو، پورے ثبوت ہوں، کیونکہ کسی شخص کی لبرٹی، آزادی کو لے لینا، کسی شخص کو گرفتار کر لینا، کسی شخص کو اس پروسیس سے گزرنا کہ وہ ٹرائل اس کی ہوتی ہے. اور نیب کے کئی کیسز ہیں جس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں اور سارا تباہ کریئر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیب کے کیسز میں بھی صحیح تفتیش ہو، اور جب وہ تفتیش ایسے مضبوط ہو تب اس کو عدالت میں بھیجا جائے. ورنہ ایسے ہی اگر بھیجا گیا تو اس کے لیے پریشانی بھی ہوگی، اس کی ریپوٹیشن پہ بھی اثر پڑے گا، اور اس کا کیریئر بھی خراب ہوگا. اور اگر وہ 6 سال بعد، 7 سال بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو اس کی جو آزادی لی گئی، اس کو جو پریشانی ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ جناب وسیم سجاد صاحب، سابق صدر پاکستان. گفتگو آپ نے سنی، اور اب ایک بریک جس کے بعد بات کریں گے. پاکستان میں تقریباً 10,000 بچے تھیلیسیمیا کے جان لیوا مرض کا شکار ہیں. اس کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن گمبٹ میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے فری میں، اور اس سے تمام پاکستانی دور دراز علاقوں سے آ کر مستفید ہو رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان میں 10,000 سے زائد بچے تھیلیسیمیا کے جان لیوا مرض کا شکار ہیں، اور ہر سال تقریباً 5,000 تھیلیسیمیا میجر کے شکار بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. ان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے بڑے عذاب سے گزرنا پڑتا ہے. ہر ماہ کئی بار خون تبدیل کرنا پڑتا ہے. تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر اور بلڈ ڈس آرڈر کی دیگر کئی بیماریوں کا واحد علاج صرف بون میرو یعنی ہڈیوں کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ہے.
یہ انتہائی جدید اور حساس علاج ہے جو پاکستان کے چند بڑے اسپتال 30 سے 40 لاکھ روپے میں فراہم کرتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت سندھ کی فنڈنگ سے خیرپور میں قائم گمبٹ اسپتال میں یہ علاج مفت فراہم کیا جا رہا ہے اور کئی مریض یہاں سے مفت بون میرو ٹرانسپلانٹ کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گمبٹ اسپتال میں قائم نیوکلیئر میڈیسن اور کینسر کے مفت علاج کے جدید مرکز نے بھی حال ہی میں کام شروع کر دیا ہے، جہاں 800 سے زائد کینسر کے مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ جگر کی مفت پیونکاری کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا مرکز بھی اسی اسپتال میں قائم ہے۔ گمبٹ اسپتال میں مزید کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے اپنی اس رپورٹ میں۔ یہاں لیں گے ایک بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63A کی تشریح نے پنجاب میں آئینی بحران کے بادل مزید گہرے کر دیے ہیں۔ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر اکثریتی فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور اب منحرفین کی قسمت کے حوالے سے تمام نظریں الیکشن کمیشن کے آئندہ 2 دنوں میں آنے والے فیصلے کی جانب لگی ہوئی ہیں، اور اس صورتحال نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو نمبر گیم میں الجھا دیا ہے، جبکہ سیاسی ہلچل نے ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کے آزاد اراکین کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود مبینہ آئینی ابہام نے قانونی موشگافیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ملک کے سیاسی اور قانونی اور صحافتی حلقوں میں ہر جانب صرف اور صرف پنجاب حکومت کے مستقبل کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فیصلے کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کے ووٹوں کے ذریعے بننے والی حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے سے فوری تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت آج گئی تو کل گئی، لیکن حمزہ شہباز کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے عمل اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا اس سے پہلے حمزہ شہباز کا الیکشن، ان کا حلف اور پھر اب تک کابینہ کا نہ بننا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج گجرانوالہ اور کل کوہاٹ میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کو رخصتی کا طعنہ دیا اور کہا کہ اب حمزہ شہباز کی اچکن بھی اتر گئی ہے۔ جو لوگ اپنی ووٹ بھیجتے ہیں، شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا۔ اب حمزہ شریف، تم نے بھی بڑی دیر کی اچکن سلوائی ہوئی تھی، اب ذرا اس اچکن کو آرام سے جو آپ نے پہنی ہے اس اچکن کو بھی رکھو، اور اب مجھے پورا پتا ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مرغی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ اگر عمران خان کا دعویٰ مان لیا جائے اور حمزہ شہباز کے انتخاب میں پی ٹی آئی کے 25 منحرفین کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے اور الیکشن کمیشن ان 25 منحرفین کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دے تو بھی موجودہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی 5 اراکین اس کے بلا انتخاب نامزد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 173 ہوگی، جبکہ مسلم لیگ نون اپنے حلیفوں کے ساتھ 175 کے نمبر کے ساتھ کھڑی ہوگی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے 186 اراکین کی حمایت ضروری ہے۔ گویا کسی ایک پارٹی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی جس میں اکثریتی ووٹ لینے والا امیدوار قائد ایوان بن جاتا ہے، لیکن اس کے سر پر اعتماد کا ووٹ لینے کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد سابق وزیر قانون فواد چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ پی ٹی آئی حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے کل لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالت عالیہ میں یہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا کو وارنٹوں کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جائے، اور یہاں پنجاب میں ایک نیا الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے۔ نئے الیکشن کے نتیجے میں پرویز الہی انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں۔ تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال گورنر پنجاب نہ ہونے کے باعث مسلم لیگ نون کو سیاسی اور آئینی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ نمبر گیم مکمل نہ ہونے کے باوجود حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائس نہیں دی جا سکتی۔
اگر چودھری پرویز الہی قائم مقام گورنر بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کو تسلیم کر دیا، اور چودھری پرویز الہی کے لیے یہ بھی مشکل ہوگی کہ اگر وہ قائم مقام گورنر بنتے ہیں تو پھر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری قائم مقام اسپیکر بن جائیں گے، اور چودھری پرویز الہی کے خلاف بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروا کے انہیں فارغ کرا دیں گے۔ گویا پاکستان کا آئین آج سے پہلے کبھی اتنا خاموش اور مبہم نظر نہیں آیا جتنا آج قانونی سقم، پیچیدگیوں اور ابہام کی جکڑ میں نظر آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں متعدد سوالات نے جنم لیا ہے۔ مثال کے طور پر اکثریت نہ ہونے کے باوجود حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کون کہے گا؟ منحرفین کی نااہلی کے بعد کیا الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر حمزہ شہباز فارغ ہو گئے تو کیا عثمان گزار دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ اس معاملے کے فریق اسپیکر پنجاب اسمبلی کیا حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا حمزہ کے نوٹیفیکیشن اور حلف برداری کی طرح معاملہ پھر لاہور ہائی کورٹ جائے گا؟ اگر 25 منحرفین ڈی سیٹ ہو گئے تو ان میں الیکٹڈ ممبرز کی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر سردار سلطان سکندر راجہ نے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 25 منحرفین سے متعلق ریفرنس پر کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ پرسوں تک سنانے کی الیکشن کمیشن پر آئینی پابندی ہے۔ منحرفین کا دعویٰ ہے کہ آئین میں اہم فیصلے کرنے کا اختیار پارلیمانی پارٹی کو دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے لیے پارلیمانی پارٹی کے اراکین کو کوئی ہدایت نہیں دی، جس کی وجہ سے ارکان ووٹ دینے میں آزاد تھے۔ اہم سوال تو یہ بھی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت نہ ملنے کے پر کیا آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، اور وہ اس معاملے کے متاثر فریق ہیں۔ وہ کیسے خود ووٹ نہ دینے والے ارکان کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں؟ صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر آئین و قانون۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام نظریں لگی ہوئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ علیم خان صاحب کے وکیل بھی تھے، اور آپ نے وہاں یہ نکتہ اٹھایا کہ منحرفین جو ہیں، پی ٹی آئی جنہیں اپنا منحرفین کہہ رہی ہے، ان کو کوئی ایڈوائز ہی جاری نہیں کی گئی تھی۔ تو اگر آپ کے اس نکتے کے تناظر میں فیصلہ آتا ہے اور جو آپ نے دلائل دی اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر تو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو عمومی ایک تاثر ہے وہ درست نہیں ہے۔ آرٹیکل 63A جو طاقت ہے یہ کہنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا، وہ پارٹی چیئرمین یا پارٹی ہیڈ کو نہیں دیتا۔ آرٹیکل 63A کے تحت یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کو حاصل ہے، اور پارلیمانی پارٹی نے اگر کوئی ہدایت دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ ہو، اس میں کوئی اکثریتی رائے سامنے آئے، تمام ارکان جو ہیں وہ شمولیت کریں اس میٹنگ میں۔ اب یہی سوال ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو پھر پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی، اس لیے ان منحرفین کو منحرفین کہا نہیں جا سکتا اور ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تھے منحرفین اور پارٹی کی کوئی ایڈوائس تھی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر 197 ووٹ ملے تھے حمزہ شہباز صاحب کو تو ان کے ووٹ 172 سمجھے جائیں گے، ان کے مخالف امیدوار کو تو کوئی ووٹ ملا ہی نہیں تھا۔ اب اس صورت میں ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا الیکشن کا پنجاب اسمبلی میں، اور دوسرے راؤنڈ میں آپ نے درست کہا اکثریت جو ہے ان لوگوں کی چاہیے جو اس دن آ کر ووٹ ڈالتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا نکتہ ہے، اس پر ذرا میں آپ سے ایک بار پھر جاننا چاہوں گا، تو کچھ کلیئرٹی لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی کی آپ بات کریں تو پارلیمانی پارٹی کا تو اجلاس ہوا، اس میں تو تمام لوگوں کو بلایا گیا، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا، یا سب جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کو خبر نہیں تھی کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں؟ نہیں دیکھیں، خبر ہونا ایک اور بات ہے۔ یہ آپ نے جو کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس کی کوئی جو ہے شہادت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایفیڈیوٹ آخری دن بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی فلاں دن ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔
کوئی یہ شہادت سامنے نہیں ہے کہ ممبران کو بتایا گیا تھا کہ فلاں جگہ کتنے بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، کس نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ ایک اجلاس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے وقت کا، جگہ کا تعین کیا جائے، ایجنڈا بتایا جائے، لوگوں کو نوٹس بھیجا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ، لہٰذا یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا تھا اور اس میں کس کو مدعو کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم دیکھیں گے، معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اپیل میں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو علم تھا۔ علم ہر ایک کو یہ شاید ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، ان کی بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، اس کا بھی علم تھا، انہوں نے وفاق میں اپنی حکومت بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب سے ایک ڈیل کی، اس کا بھی علم تھا، لیکن کیا اس تمام معاملے کو پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھا گیا اور کیا پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے اس بات کی تائید کی اور اس کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کی؟ یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ ٹھیک، اچھا اب آ جاتے ہیں اس پروسیجر کی طرف جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ اگر ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ پھر الیکشن ہوگا اور جو اکثریت جس کی ہوگی وہ قائد ایوان بن جائے گا، لیکن پھر اس کی سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ تو اکثریت ہونے کے باوجود بھی حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کون کہہ سکتا ہے ایسی صورت میں جبکہ گورنر بھی موجود نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، دیکھیں گورنر ہی کو یہ اختیار دیا گیا ہے آئین میں، ایک گورنر جو آئین اور قانون کے مطابق جس کی تعیناتی ہوئی ہو وہی یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور میں ایک اور گزارش کروں گا، جب تک یہ 25 منحرفین اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹیں جو ہیں ان پر بائی الیکشن نہیں ہوتے تو ایوان مکمل نہیں ہے۔ آپ ایک نامکمل ایوان میں ایک وزیر اعلیٰ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ 186 ووٹ لے کر دکھاؤ تو میری نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ پہلے ایوان کو مکمل ہونا ہوگا، اس کے بعد مکمل ایوان میں آپ یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ 186 ووٹ لے کر اپنی اکثریت کا اظہار کیا جائے۔ اس سے پہلے 186 ووٹ کا تقاضا کرنا درست نہیں ہوگا، اور یہ تقاضا بھی صرف ایک گورنر کر سکتا ہے جو آئین کے مطابق مقرر ہوا ہو۔ ٹھیک، اور اگر منحرفین کی نااہلی ثابت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں تو کیا الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے؟ جی پھر یہی سمجھا جائے گا میری نظر میں کہ 16 اپریل کو جو الیکشن ہوا وہ چونکہ فرسٹ راؤنڈ تھا، پہلا راؤنڈ تھا الیکشن کا، اور اس میں چونکہ کسی بھی امیدوار کو 186 ووٹ نہیں ملے جو آئین کا تقاضا ہے، اس صورت میں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے مکمل نہیں ہوا، یہ پروسیس ابھی جاری ہے اور دوسرا راؤنڈ اس کا کرانا پڑے گا۔ اور ایسی صورت میں کیونکہ حمزہ شہباز تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، پھر تو وہ امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کے، تو کیا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ یہ بھی ایک بالکل دلچسپ بات ہے، اس کے لیے بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کو اگر گورنر نے استعفیٰ دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ کام جاری رکھیے اور کام اس وقت تک جاری رکھیے جب تک نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتا، تو اس صورت میں یہ بحث میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو کام جاری رکھنا ہے بطور وزیر اعلیٰ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنر نے ان کو کیا حکم دیا تھا استعفیٰ ان کا قبول کرنے کے بعد۔ ان کا استعفیٰ گورنر سرور نے قبول کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا ان کو یہ کہا کہ آپ فلاں تاریخ تک کام جاری رکھیے جو الیکشن کی تاریخ مقرر تھی چیف منسٹر کے، یا یہ کہا کہ آپ جب تک ایک نیا چیف منسٹر الیکٹ نہیں ہو جاتا کام جاری رکھیے، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں۔ ٹھیک، اور اگر جیسے ایک تو ڈی نوٹیفیکیشن آپ نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، لیکن اسپیکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کرے یا نوٹیفائی کرے، تو اس معاملے کے فریق ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی صاحب، کیا وہ بھی حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ تو آپ نے فرمایا کہ اب عدالت عالیہ میں جا رہا ہے، ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، اب تو ہمیں ہائی کورٹ کا ہی انتظار کرنا ہوگا۔ اگر یہ معاملہ وہاں چلا جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا، اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن اور حلف برداری کی طرح معاملہ جیسے پھر لاہور ہائی کورٹ میں اب چلا جاتا ہے تو یہ پھر لیندی ہو سکتا ہے، پھر یہ معاملہ آگے کھنچ سکتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا اس وقت تک حمزہ شہباز اپنی سیٹ پر برقرار رہ سکتے ہیں؟ جی ظاہر ہے جب معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا تو پھر کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ حکم امتناعی کوئی جاری کرے، وہ سسپینڈ کر دے
ان کے نوٹیفیکیشن کو یا ایسا نہ کرے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تعطل ہوگا. عدالتوں کو بالکل احساس ہوتا ہے کہ اس نوعیت کے جو آئینی معاملات ہیں ان کو بہت سرعت سے نپٹانا ہوتا ہے. صوبے کو یا ملک کو تعطل میں یا سسپینس میں نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اگر یہ رٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ میں تو مجھے یہ امید ہے کہ 2, 4, 5 دنوں میں فیصلہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر آئین و قانون. یہاں پر آپ نے گفتگو سنی، تفصیل کے ساتھ جو موقف تھا وہ آپ کے سامنے آیا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر اکثریتی فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور اب تمام نظریں لگی ہوئی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا فیصلہ آئے گا اور اگر وہاں پر منحرف اراکین پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی، نہیں ہوتے تو کیا صورتحال ہوگی. کئی آئینی اور قانونی سوالات نے جنم لیا ہے اور ان سوالات کے جوابات ہم تلاش کر رہے ہیں. احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج عمران خان صاحب تشریف لائے لاہور اور ایک میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اب وزیر اعلیٰ کے منصب پر نہیں رہ سکتے اور وہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ. سر ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ جو منحرفین ہیں وہ واقعی منحرف ہوئے بھی ہیں یا نہیں، وہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو کس گراؤنڈ پر آپ یہ معاملہ لے کر لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا، یہ خالی ایک ایڈوائس نہیں ہے کہ انہوں نے ایڈوائس مانگی تھی اور ایڈوائس میں فیصلہ آ گیا. اس فیصلے کے اندر جو ہے اس دوران میں 2 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز بھی آئی ہوئی تھیں، ان کا بھی اکٹھا فیصلہ ہوا ہے. یہ ایک ہی فیصلہ ہے، اس میں ایڈوائس بھی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کا فیصلہ بھی ہے. اسی لیے یہ آرڈر ہے، یہ جو شارٹ آرڈر انہوں نے ایشو کیا ہے، دس از آرڈر، اٹ از ناٹ این ایڈوائس. لہٰذا یہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہے. یہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے پیش نظر یہ پاکستان کے تمام جوڈیشل اور نان جوڈیشل اور سول اور فوجی کوئی بھی ادارے ہیں ان سب کے اوپر یہ اپلائی کرے گا اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انفورس کریں. اس لیے یہ وہ صورتحال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اور وہ ایڈوائس میں یہ لکھا ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ڈیفیکٹ کر کے اپنی پارٹی لائن کو چھوڑ کے اور یہ حمزہ شہباز کے وہاں پہ ووٹ ڈال دیا، وہ تمام کے تمام ووٹ انویلڈ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے، یعنی ان کی کاؤنٹ کے اندر وہ ووٹ شامل نہیں ہوں گے. یہ ہے صورتحال جو اس وقت سر اس فیصلے میں حمزہ شہباز اور پنجاب کے اس الیکشن کے حوالے سے تو براہ راست کوئی ذکر نہیں ہے. ایک رائے ہے اور یا وہ اسمبلی کے لیے رائے ہے، عدالتوں کے لیے بائنڈنگ ہے جو ماہرین بتا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بائنڈنگ سب کے لیے چلیں، اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس الیکشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی نہیں کہا گیا. اس کا فیصلہ ہونا ہے الیکشن کمیشن کا. جب فیصلہ سامنے آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے اس پروسیجر کو پورا کیا جو جس کی وجہ سے یہ منحرفین ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ باقی جو ابھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے فیصلے میں یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالا وہ ڈسکوالیفیکیشن کا وہ انہوں نے فیصلہ دینا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ دے چکی ہے اس سے ہٹ کے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بائنڈنگ ہے ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر بائنڈنگ ہے. یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے یہ ایز پر لا میں بات بتا رہا ہوں، قانونی حیثیت ہے اس کی. یہ ہے یہ ناٹ دیٹ کہ وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے یا کسی کو سوٹ نہیں کرتی، یہ بات نہیں ہے. قانون تو قانون ہے، جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ ہو گیا اور وہ بائنڈنگ ہے ہم سب کے اوپر. سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بالکل بائنڈنگ ہے، لیکن یہ اراکین منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. سلمان اکرم راجہ صاحب جو علیم خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا اور ان کے مطابق کوئی شواہد ایسے موجود نہیں ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا کہیں اجلاس ہوا ہو اور پارلیمانی پارٹی نے تمام اراکین کو یہ ڈائریکشن دی ہو. یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے.
دیکھیے یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو انہوں نے ایک سپریم کورٹ نے ایک بڑا اصولی فیصلہ جو کر دیا ہے, ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو نہیں آیا, لیکن انہوں نے ایک اصولی فیصلہ یہ کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کو آرٹیکل 17 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیں گے, اور اس نقطۂ نظر سے جو انہوں نے اپنا فائنڈنگ دی ہیں اس فیصلے کے مطابق یہ ہے کہ ووٹ جب پارٹی لائن سے ہٹ کر اگر کسی نے ووٹ ڈالا تو اس ووٹ کو وہ انویلڈ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے. سر پارٹی لائن کے حوالے سے پروسیجر جو ہے وہ پارٹی کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. چیلنج کیا گیا کہ وہ پروسیجر نہیں ہوا, وہ پروسیجر جو ہے وہ مسنگ ہے. نہیں دیکھیے بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ تو پروسیجرل لیپس ہے نا کہ پروسیجر ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ایک جو حقیقت یہ ہے جو اس کا لیٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا. اگر ووٹ ڈال دیا تو پروسیجر اڈاپٹ ہوا یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے, کیونکہ یہ تو پہلے موجود ہے. آرٹیکل 63A جو ہے یہ تو اس کے اندر آلریڈی آئین کے اندر موجود ہے. ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ خود اگنورنس آف لا جو ہے وہ ایکسکیوز تو ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر آرٹیکل 63 جو ہے ان کے ووٹ ڈالنے کے بعد کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتا تو پھر کہا جا سکتا تھا یہ بات جو مگر سر نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 63A کا اطلاق وہاں ہوگا جب پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ڈائریکشن دے گا. اگر ڈائریکشن نہیں دے گا تو ووٹر آزاد ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. نہیں وہ تو دیکھیے وہ آپ اس کو سارا دیکھیے نا, وہ ڈائریکشن تو آلریڈی ہر پارٹی کی اپنی موجود ہے, لیکن اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ ووٹ جب یہ پروسیس جب ووٹنگ وغیرہ ہوگی اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ ڈیفیکٹ ہو گیا کوئی ممبر جو ہے, تو پھر پارٹی کا وہ سربراہ جو ہوگا وہ اس کو شو کاز نوٹس دے گا اور اس کا ایک پروسیجرل پروسیس ہے وہ گزر جائے گا, اور اس کے بعد وہ پھر وہ چلا جائے گا تھرو اسپیکر ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ ایک طریقہ کار اس میں آرٹیکل 63A کے اندر ہی یہ باقاعدہ دیا ہوا ہے یہ پروسیجر. لیکن اس کے اندر سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے نا اس کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پروسیجر کو جو ہے وہ اتنی امپورٹنس دی جائے گی کہ ووٹ ڈالنے کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی. یہ اصل میں اس کا ٹیسٹ ہے, اور یہ غالباً الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج ہی کل میں آنے والا ہے, آ جائے گا, وہ یہ بات کلیئر بھی ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غالباً پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے کہ یہ جو آرڈر ایشو ہو گیا ہے اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ کروائی جائے. ٹھیک سر, کیا واقعی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور سب کوئی انسٹرکشن دی گئی تھی, لوگ سارے اس میں موجود تھے, کب ہوئی تھی, کہاں ہوئی تھی؟ یہ ڈیٹیل ساری موجود ہے. اب اس وقت میں آپ کو آف ہینڈ تو ساری بتا نہیں سکتا ڈیٹیل, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنی پارٹی کو یہ ڈائریکشن ایشو کی ہوتی ہیں اور کی ہوئی ہیں, اور یہ باقی ساری بات کی بات ہے کہ جب وہ ڈیفیکٹ ہو گیا تو پھر جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا تھا وہ پروسیجر اس کے بعد کا ہے. ٹھیک, یہ ہے اس کی صورتحال. چلیں سر انتظار کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا, آپ بھی اور ہم بھی, اور پتہ چل جائے گا کل یا پرسوں انشاءاللہ آئی جانا ہے یہ فیصلہ. اگر یہ مان لیا جائے کہ منحرف اراکین ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر حمزہ شہباز صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کون کہے گا, کیونکہ پنجاب میں اس وقت گورنر تو ہے نہیں. جی ہاں, یہ پھر پریزیڈنٹ پاکستان بھی یہ حکم نامہ ایشو کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, کیونکہ یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے ایسی صورت میں. وہ تو وفاقی حکومت کو نہیں کر سکتے, یہ پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی ہے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی یہ کر سکتے ہیں, وہ بھی وہ ریزولوشن کر کے اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کو یہ بھی وہ بھی یہ ان کو ایشو کر سکتے ہیں. مگر سر وہ فریق ہیں اس معاملے میں, وہ کینڈیڈیٹ تھے تو وہ بھی کر سکتے. نہیں کینڈیڈیٹ تو ہیں, لیکن ابھی تو اس وقت تو وہ اب اسپیکر کے طور پہ فنکشن کر رہے ہیں نا. کینڈیڈیٹ تو ضرور تھے ابھی تو وہ, کیونکہ وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے, جب وہ آئے گی یا وہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر وہ دوبارہ کینڈیڈیٹ ہیں یا وہ نہیں ہیں, وہ سامنے آئے گی بات. لیکن اس وقت وہ ان کی حیثیت جو ہے وہ اسپیکر کی ہے. تو سر پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟
اگر اتنا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے گا, یہ لاہور 20 ہائی ہو جائیں کورٹ گے میں تو نہیں جا اور رہے, اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں پرویز الہی صاحب کہہ سکتے ہیں, تو معاملہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہاں تو نہیں جا رہے ہیں, وہ غالباً سپریم کورٹ ہی میں جا رہے ہیں اس کی وضاحت کے لیے. جو مجھے انفارمیشن ہے وہ غالباً یہ ہے, جی ہاں, وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور وہاں پٹیشن دائر کریں گے. سر کیا مزید وضاحت کیا درکار ہے؟ وضاحت نہیں ہے, وہ یہی کہیں گے کہ جی یہ جو ہے یہ ان کا اس جو آپ نے ووٹ کا متعلق کہا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ ووٹ انویلڈ قرار دیے جائیں گے, جو ڈیفیکٹڈ ممبر جو ہے وہ ڈالے گا, اور اس صورتحال کے پیش نظر یہ تمام اتنے لوگ جو ہیں ان کے ووٹ جو ہیں اتنے ووٹ جو ہیں وہ انویلڈ قرار دے دیے گئے ہیں, پرٹیکولرلی ان دی پنجاب اسمبلی. اس کی وضاحت صرف وہ ان کو دیں گے وہاں پر. شاید ابھی وہ ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن غالباً اگر پٹیشن دائر کریں گے تو وہ اسی نوعیت کی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب, گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے کل مخلوط حکومت کی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ 2023 تک اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی, اور جو اصلاحات ضروری ہیں وہ بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اب تک اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قمرالزمان کائرہ صاحب, ان سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کریں گے. ایک بریک کے بعد. تو مخلوط حکومت کی شکل میں اقتدار ملنا اس وقت گلے کی ہڈی بن چکا ہے, جس کو وہ نہ نگل پا رہے ہیں اور نہ اگل پا رہے ہیں. 12 اتحادیوں کی مخلوط حکومت کئی دنوں سے گم اگم کی کیفیت میں ہے, اور بالآخر کل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ قانونی اصلاحات کے بغیر فوری الیکشن نہیں ہوں گے. اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے 3 روزہ مشاورت کی, اور پرسوں اپنے اتحادی آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, خالد مقبول صدیقی اور اختر مینگل سے علیحدہ ملاقاتیں کی, اور کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مسلم لیگ نون اور حلیف جماعتوں کے وزراء, مشیروں اور معاونین خصوصی کو بھی اعتماد مل گیا. جس کے بعد خبریں ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے فوری الیکشن کے لیے فوری اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بجائے انتخابی اصلاحات اور دیگر قانون سازی کے لیے اگست 2023 تک آئینی مدت پوری کرنے کے آپشن پر اتفاق کیا ہے. آئینی مدت پوری کرنے کے فیصلے کا اعلان تاحال وفاقی وزیر اطلاعات یا حکومتی ترجمان کی جانب سے نہیں آیا ہے, کیونکہ مخلوط حکومت تاحال اہم پالیسی فیصلوں میں تذبذب کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سمیت سخت فیصلے کریں تو عوامی رد عمل کی مصیبت ان کے سامنے کھڑی ہے, اور عوام کو ریلیف دینے کے سیاسی فیصلے کریں تو معاشی آفت سر پہ کھڑی ہے. IMF بھی مسلسل آنکھیں دکھا رہا ہے, معلوم نہیں دوحہ میں آج سے شروع ہونے والے مذاکرات کتنے نتیجہ خیز ہوں گے. تشویش کی بات یہ ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال میں معیشت و کاروبار اور روپے کی قدر کو روزانہ ضربیں لگ رہی ہیں. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ڈبل سنچری ہو گئی. جی ہاں, آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا, اور انٹر بینک میں ڈالر 198 روپے 39 پیسے پر بند ہوا. شہباز حکومت کے 5 ہفتوں کے اقتدار میں انٹر بینک میں ڈالر تقریباً 16 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 17 روپے مہنگا ہو چکا ہے. ملک کے دیگرگوں معاشی صورتحال کے برعکس اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں پچھلے کافی عرصے سے آصف علی زرداری کی پالیسی بالادست ہے. مخلوط حکومت کے بانی اور تحریک عدم اعتماد کے ماسٹر مائنڈ سابق صدر آصف علی زرداری نے پچھلے ہفتے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے گیم پلان کے مطابق نیب قانون اور الیکشن ایکٹ میں اصلاحات کے بعد ہی عام انتخابات ہوں گے. وقت نے ثابت کیا کہ حکومت کی مدت مکمل ہونے سے متعلق زرداری صاحب کا یہ موقف بھی مخلوط حکومت پر حاوی رہا. کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو, کوئی ہو چیف یا نہ ہو, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. PMLN کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے, جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں. آپ نے الیکٹرل ریفارمز کرنے, نیب ریفارمز کرنے, آپ نے یہ سب ریفارمز کرنے جس سے اکانومی اس حال پہ پہنچی ہے, اس درج پہ پہنچی ہے. اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی, اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا. ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے.
Whether it takes 3 months, 4 months, there is not an issue. साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गुजरावाला में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से इंतकाम लिया है। उनका कहना था कि मज़े जरदारी कर रहे हैं और गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं जिसके आसिफ जरदारी, वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज शरीफ को और नून लीग को, वो आराम से सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो, अच्छा तुम इनसे बदला ले रहे हो। गुमगू की कैफियत है और बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो फैसले कर रही है वो आवाम के सामने, मीडिया के सामने लेकर आए, ताकि मुल्क में कारोबारी हजरात जो कारोबार करना चाहते हैं वो जान सकें कि स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। कमर समान कायरा साहब, मुशीर बराए वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कायरा साहब, क्या कल के काबीना इजलास में ये फैसला हो गया है कि इलेक्शन 2023 अगस्त 2023 के बाद ही होंगे? नहीं, ये काबीना में तो नहीं, उसके बाद जो क़यादत की फैसले हुए उसमें बात हुई। काबीना में इस पे कोई डिस्कशन ऐसी सच नहीं थी। काबीना में इलेक्टोरल के ऊपर और नैब कवानीन में तरमीम के ऊपर बात हुई। ठीक है, तो इत्तेहादी जमातों की क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन अगस्त 2023 के बाद होंगे। मौजूदा हालात के मुताबिक ही पहले तो सारी जमातों का ये नुक्ता नजर था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके और जो इलेक्शन कमीशन की जरूरत है उसके मुताबिक हम जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात बने पड़े हैं उसके बाद अगर कौमी क़यादत फैसला करती है कि इलेक्शन जो है वो अपनी मुद्दत पे पूरे हों, और सारा मीडिया भी कह रहा था, अक्सर लोगों की राय ये थी कि जी इस असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वो भी अगर पूरी हो जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, तो जो माशी चैलेंजेस हैं और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम तो बदस्तूर मौजूद है, उसके होते हुए मईशत कैसे बेहतर होगी, इसके लिए क्या फैसले हुए? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि जब ये हुकूमत आई तो उसके फौरन बाद रुपीस में बेहतरी आई, उसके कदर में बेहतरी आई, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई, मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक इत्मीनान की लहर दौड़ी। खराबी कहाँ से शुरू हुई? जब सदर पाकिस्तान ने आइन के साथ धोखा किया, आइन से खिलवाड़ किया, आइन से इनहिराफ किया, जब स्पीकर कौमी असम्बली ने, जब डिप्टी स्पीकर ने, जब पंजाब के गवर्नर ने, जब पंजाब के स्पीकर ने तसलसल के साथ आइन के साथ सिर्फ इनहिराफ नहीं किया, खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ काम किया, आइन को तोड़ा, उसके बाद यकीनन जो फिजा बनी है उससे एक अनसर्टेनिटी का माहौल जरूर बना है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, वहां फंक्शनिंग अपनी जगह कायम है। और पंजाब के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई जिस तरह कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन कबूल करने को तैयार नहीं है सदर साहब। सदर साहब का कोई इख्तियार नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट के भेजे हुए नोटिफिकेशन को लेके बैठे रहे, लेकिन वो बैठे हुए हैं। वो इस वक्त सदर नहीं बल्कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं। लिहाजा उससे एक फिजा जरूर है जो अगले चंद दिन में बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जहां तक फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट में फैसले कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे सिर्फ एक इशू है कि इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाने से तेल की कीमत जो लोकली है और जो इंटरनेशनली है, प्रोक्योरमेंट प्राइस और सेल प्राइस में जो फर्क है वो अगर आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए और बिजली की कीमत का असर मुंतकिल किया जाए तो उसके असरात बड़े खौफनाक होंगे। एक महंगाई की वेव आएगी, लोगों में अनसर्टेनिटी होगी और आपको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको सेविंग्स तक देखनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर इस वक्त बहस जारी है, कोशिश है कि रास्ते तलाश किए जाएं कि फर्ज करें महंगी बिजली है, बिजली की टाइमिंग को देखा जाए, बिजली सेविंग कैसे हो सकती है, पेट्रोलियम की बचत कैसे हो सकती है और उसको किस तरह आम आदमी को इस महंगाई से अगर ये लोड ट्रांसफर होना है या इसका कुछ पोर्शन ट्रांसफर होना है तो उसको आम आदमी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी सकत नहीं है। बेहतर सर, बिल्कुल तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है और आपने करना भी है, यकीनी तौर पर ऐसे तरीके से आप कोशिश कर रहे होंगे। आज इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फंसा दिया है
اور گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں، زرداری صاحب مزے کر رہے ہیں. تو نون لیگ کے اپنے اندر یہ ابہام موجود تھا کہ الیکشن جلدی ہو جائیں یا یا اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. تو آپ کیٹیگوریکلی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ لندن سے جو ڈائریکشنز آئی تھی اس میں کہا گیا تھا تمام اتحادی برابر بوجھ ان پر تقسیم ہوگا اور سب اس کا بوجھ اٹھائیں گے جو مشکل فیصلے ہوں گے. تو کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کس طریقے سے معاملات یہ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، میں بہت سارے چینلز پہ اس کا جواب دے چکا ہوں. یہ بڑی غلط پرسیپشن پھیلائی گئی ہے اور غلط اس پہ مباحثہ جاری ہے کہ جی یہ صرف مسلم لیگ جو ہے اس کے اوپر برڈن آئے گا. مسلم لیگ لیڈ پارٹی ہے. کیوں وزیر اعظم بنایا گیا ان کو؟ وہ ایک بحث الگ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیوں، اس پہ بہت بحث ہو گئی. مسلم لیگ لیڈ پارٹنر اس لیے ہے یا ان کے وزیر اعظم اس لیے ہے کہ ان کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں. کسی دوسری جماعت کو یہ حق نہیں تھا. ہماری اکثریت ہوتی، ہمارے وزیر اعظم ہوتے. اور آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ مسلم لیگ کے سینئر لوگ ان کے وزیر ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ان کے وزیر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے وزیر ہیں. سو پیپلز اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینئر لوگ ان کے وزیر ہیں، مولانا کے اپنے بیٹے ان کے وزیر ہیں. باقی جماعتوں کی بھی سینئر قیادت ایم کیو ایم کی ہے یا بلوچستان عوامی پارٹی کی، وہ بھی وہاں موجود ہے. تو یہ آلریڈی شیئرنگ ہے. جو بھی فیصلے ہوں گے اس کی ذمہ داری یا اس کا برڈن سبھی جماعتیں شیئر کریں گی. تو پیپلز پارٹی تو قیادت کی سطح پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ صرف مسلم لیگ کے اوپر جائے گا اور خان صاحب تو چلیں، وہ تو اس طرح کی شغلیاں چھوڑیں گے نا کہ ہم آپس میں اختلافات ہوں اور یہ تاثر دیا جائے کہ زرداری صاحب نے پھنسایا ہے. زرداری صاحب نے ان کو پھنسا کے ساتھ اپنی جماعت کو بھی پھنسا لیا ہے، پھر بلاول صاحب کو پیچھے رکھ لیا ہوتا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. میں اس کی 100% تردید بھی کر رہا ہوں اور مذمت بھی کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.